जन्नतुल बक़ैया, ऐ 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 जन्नतुल बक़ैया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम कलामिहिल अअला, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाह अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सअ फ़ी ख़राबिहा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुहतरम मुकर्रम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त आप इमाम हुसैन चैनल 4 से बराह रास्त करबलाए मुअल्ला की सरज़मीन से ये प्रोग्राम के बकी की वीरानी कब तक मुलाज़ा फरमा रहे हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि, और मुझे भी मेरे इल्म में लाया गया है कि ये चैनल 24 घंटे बराह रास्त इनके वेबसाइट पर, इनके फ़ेसबुक पर, यूट्यूब पर और जो दीगर सेटेलाइट्स हैं, डिजिटल चैनल्स हैं, उन पर ये बराह रास्त दिखाया जाता है, जिसकी तफसील इनकी वेबसाइट और फेसबुक पर मौजूद हैं। ये जो सिलसिला इस चैनल अल इमाम अल हुसैन टीवी का जारी है, बकी की वीरानी कब तक, इसका नाम ही इसके मकसद को बयान करता है। इसका नाम है बकी की वीरानी कब तक। बकी ज़मीन पर जन्नत के उस टुकड़े का नाम है कि जिसकी निस्बत ख़ुद अल्लाह के रसूल ने अपनी जानिब की है। जब मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों की आबादकारी शुरू हुई तो उसके बाद जब पहले जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल इंतकाल फरमाते हैं तो अल्लाह के रसूल उनके लिए कब्र का इंतज़ाम करते हैं, तो वो बकी में गरकत के दरख्तों को काट कर कब्र बनाई जाती है। तो वो कब्र के जिसमें रिसालत मआब ने जिसकी तैयारी में शिरकत की, जिसका आगाज़ उन्होंने ख़ुद किया, वहाँ पर जाकर वो उनके मरहूमी मदफून अफराद के लिए मग़फ़िरत की दुआ किया करते थे। यहाँ तक कि मसादिर अहले सुन्नत में ये वाज़ेह तरीन रिवायात में है कि रिसालत मआब की ज़ौजा फरमाती हैं कि मैंने अक्सर देखा कि रिसालत मआब आधी रात को उठकर फ़जर की नमाज से पहले मदीने के अतराफ़ में वाक़े जन्नतुल बकी में जाया करते थे और वहाँ किनारे पर खड़े होकर, दरवाज़े पे खड़े होकर वो इसमें दफन होने वाले अफराद के लिए दुआ किया करते थे। यानी रिसालत मआब का ये अमल बताता है कि कब्रों की ज़ियारत करना, ख़ास तौर पर बकी की ज़ियारत करना रिसालत मआब की सुन्नत में से है। और ये सुन्नत अल्लाह के रसूल ने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा इसको अंजाम दिया। असल में अब हमने इस प्रोग्राम में कि मैं आपके साथ 3 दिन इस प्रोग्राम में शामिल रहूँगा, मतमा नज़र ये है, हमारा मकसद ये है कि हम इस बात को समझें कि बिलाखिर ऐसा क्या हुआ कि सारी दुनिया के मसाइल को छोड़कर, अपने इक़्तिसाद को, इकॉनमी को, अपने सोशल वैल्यूज़ को, अपनी हिस्ट्रीज़ को, अपनी सिविलाइजेशन को, अपना सारा कुछ छोड़कर इन्होंने, सऊदी हुक्काम ने
اپنا سارا غم و غصہ طاقت کا مظاہرہ جنت البقیع کی قبروں کے ساتھ ہی کیوں کیا؟ یعنی وہ کسی ملک سے بھی جنگ کر سکتے تھے، وہ کسی خزانے کے لیے جا سکتے تھے، وہ کسی تہذیب و تمدن کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ کام کر سکتے تھے، لیکن یہ کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ پاور میں انہوں نے جا کے قبروں کو توڑنا شروع کر دیا، جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کی قبروں کو توڑنا شروع کر دیا۔ ایسا کیوں کیا؟ پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آخر ایسا کیا تھا ان قبروں کے ساتھ کہ جن کا ہونا، جن کی نشانیاں یہ حکمران برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ جب ہمیں اس سوال کا جواب مل جائے گا تو ہمارے لیے فاجعۃ البقیع کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ آخر انہوں نے دشمنی کیوں کی۔ میں ایک چھوٹی سی بات بیان کر دوں کہ یہ مت سمجھیے گا کہ اس سعودی حکام نے، اس بادشاہوں کے گروہ نے، ان ظالموں نے صرف ایک بقیع کا قبرستان ہی جو ہے وہ خراب کیا ہے، نہیں، انہوں نے مدینہ منورہ میں جنت البقیع کو گرایا، مکہ مکرمہ میں جنت المعلیٰ کو گرایا، پھر مکہ اور مدینہ میں جہاں جہاں بھی آثار محمد و اہل بیت محمد تھے اس سب کو خراب کیا۔ رسالت مآب جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر کو توڑ دیا گیا، جناب خدیجہ کے مکان کو توڑ دیا گیا، پھر اس کے بعد جب آپ تشریف لائے مدینے میں آپ کا قیام ہوا تو جہاں جہاں آپ گئے حضرت ابو عبداللہ انصاری کے گھر کو، ابو ایوب انصاری کے گھر کو اور دیگر وہ ساری جگہ کے جہاں پر رسالت مآب کی کوئی بھی نشانی باقی اس کو توڑ دیا گیا، گرا دیا گیا۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو کوئی بھی اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے، یعنی وہ اس کے دل کے متقی ہونے کی نشانی ہے۔ تو اب پوچھا گیا اہل بیت علیہ السلام سے، پانچویں امام سے منسوب ایک روایت ہے، پوچھا گیا کہ یہ شاعر اللہ سے کیا مراد ہے، کون ہے شاعر اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم محمد و اہل بیت محمد ہیں، نحن شاعر اللہ، ہم اللہ کی سب سے بڑی نشانیاں ہیں۔ نشانی کسے کہتے ہیں؟ نشانی کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جسے دیکھ کر اصل کی یاد آئے، یعنی مثلا آپ مجھ سے ملاقات کریں کسی جگہ پر اور آپ کہیں کہ قبلہ مولانا علامہ ہمیں کوئی ایسی چیز دیں کہ جسے دیکھ کر ہمیں آپ کی یاد آتی رہے، تو یہ میں آپ کو اپنی انگوٹھی اتار کے تحفے میں دے دوں۔ تو آپ جب کبھی بھی یہ انگوٹھی دیکھیں گے آپ کو یاد آئے گا کہ کربلا معلیٰ میں مولانا ہاشم رضا غدیر صاحب ملے تھے، انہوں نے ہمیں اپنی انگوٹھی تحفے میں دی تھی۔ تو جب یہ انگوٹھی پہ نظر جائے گی آپ کو میری یاد آ جائے گی، تو یہ انگوٹھی اصل میں ڈائیورٹ کرے گی آپ کو میری طرف، تو یہ ایک طرح سے نشانی ہو گئی۔ اب جو شے بھی انسان کو اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے، اللہ کی یاد دلاتی ہے، اسے کہتے ہیں شاعر اللہ، اللہ کی نشانی۔ اب اللہ نے فرمایا کہ جو شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے اصل میں اس کا دل متقی ہوتا ہے۔ اب امام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نشانی ہم ہیں اللہ کی، یعنی جب بھی دنیا میں کوئی ائمہ کو دیکھتا ہے، ائمہ کا ذکر سنتا ہے، ائمہ کے کلام کو سنتا ہے، ائمہ کی بات کو سنتا پڑھتا ہے، تو وہ اصل میں اللہ کی طرف لے جانے کا ایک راستہ استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ امام کا، ائمہ کا وجود ہمیں انسانوں کو اللہ کی طرف لے جانے کے لیے ہے، آپ کے کلام ہمیں اللہ کی طرف لے جانے کے لیے ہیں۔ مولا کائنات کا خطبہ دیکھیں تو جس میں وہ خطبہ نہج البلاغہ کے آغاز میں وہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، یعنی یہ اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرنے کا طریقہ ہے جو روئے زمین پر معصومین اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کہیں اور نہیں نظر آئے گا۔ تو یعنی معصومین کی زندگی، ان کا وجود یا ان کا کلام لوگوں کو، انسانوں کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب وہ جو قبریں ہیں جن کو گرایا گیا اور توڑا گیا، ہم واپس آتے ہیں سوال کی طرف کہ آخر ان قبروں کو ہی کیوں گرایا گیا، کیوں توڑا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان قبروں کو دیکھ کر صاحب قبر کی یاد آتی ہے۔ جب بھی کوئی بقیع جائے گا اس کو نظر آئے گا کہ یہ جناب امام حسن مجتبیٰ کی قبر ہے، یہاں پر جناب زین العابدین کی قبر ہے، یہ امام محمد باقر کی قبر ہے، یہ جناب سیدہ کی قبر کا نشان ہے، یہ دیگر اصحاب کی قبریں ہیں۔ تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ حسن ابن علی کون تھا؟ کہیں گے اچھا وہ علی ابن ابی طالب کا بیٹا۔
کون علی ابن ابی طالب؟ جس نے بدر میں، خیبر میں، احد میں، خندق میں، صفین میں، جمل میں، نہروان میں، حنین میں، کہاں کہاں ہر جگہ پر دشمنان خدا اور رسول سے جنگ کی۔ یعنی اس قبر کے ذریعے اور صاحب قبر کے ذریعے اسلام اور اللہ کا نام دوبارہ لوگوں کے ذہن میں آ جاتا۔ تو اس یاد کو مٹانے کے لیے انہوں نے کہا قبر مٹا دو، نہ کوئی قبر دیکھے گا، نہ انہیں حسن ابن علی کی یاد آئے گی، نہ وہ کوئی قبر دیکھے گا، نہ انہیں فاطمہ الزہرا کی یاد آئے گی، نہ ان کی یاد آئے گی، نہ ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جب سوال نہیں ہوگا ذکر ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک شیطانی سوچ تھی کہ ہم اسے اگر مٹا دیں، نشانی ختم کر دیں، تو جب نشانی ہی نہیں ہوگی تو کوئی یاد ہی نہیں کرے گا۔ اردو کی یہ کہاوت ہے کہ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، یعنی اگر آپ پہاڑ سے رخ پھیر لیں، یا پہاڑ آپ کے سامنے ہو، کتنا بڑا پہاڑ ہوتا ہے، اگر آپ اس کے سامنے سے آنکھوں کو بند کر لیں تو پہاڑ نظر نہیں آتا آپ کو، یا آپ پہاڑ سے اپنا منہ کو پھیر دوسری طرف کر لیں، آپ کو پہاڑ نظر نہیں آتا۔ اتنا بڑا پہاڑ اور کوئی کہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ چونکہ آنکھیں بند تھی۔ یعنی اگر آنکھیں بند ہوں یا رخ پھیر لیا جائے تو پہاڑ بھی نظر نہیں آتا جو اتنا بڑا ہوتا ہے، تو قبر چھوٹی سی ہوتی ہے۔ اور کوئی شخص کہے کہ میں کھڑا تو پہاڑوں کے درمیان میں ہوں لیکن مجھے پہاڑ نظر نہیں آ رہے، یعنی کہ وہ دیکھ نہیں رہا۔ اسی مثال کو اگر ہم بقیع کی طرف لاگو کریں تو ان لوگوں کی کوشش یہ تھی کہ آثار اہل بیت کو ختم کر دیا جائے، آثار محمد و اہل بیت کو ختم کر دیا جائے، تاکہ نہ کوئی ان آثار کو دیکھے گا، نہ کوئی ان کا ذہن تبادر کرے گا اہل بیت کی سیرت اور احکامات کے متعلق۔ اب مثلا اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ یہ قبر محمد باقر ہے، یہ قبر امام جعفر صادق ہے، تو وہ پوچھیں گے نا کہ جعفر صادق کون تھا، جعفر صادق کی کیا خدمات تھی؟ تو لوگ بتائیں گے جعفر صادق کون تھے؟ وہ ابن محمد باقر تھے۔ محمد باقر کون تھے؟ ابن علی زین العابدین تھے۔ علی ابن زین العابدین کون تھے؟ وہ ابن حسین ابن علی تھے۔ تو حسین ابن علی کون تھے؟ وہ جو علی مرتضیٰ علی ابن ابی طالب کے فرزند تھے۔ تو حضرت جعفر صادق سے لے کر حضرت ابو طالب تک، مولا کائنات تک، یہ سارا سلسلہ کس سے واضح ہوگا؟ ایک قبر کے نشان سے۔ ان کا کہ نہ قبر ہوگی نہ ہم یہ نشان رہنے دیں گے۔ پہلی بات تو یہ جو ساری تقریب کاری ہوئی ہے، یہ صرف اس لیے ہوئی ہے تاکہ آثار اہل بیت کو ختم کر دیا جائے، چھپا دیا جائے، نہ کوئی دیکھے گا، نہ کوئی پوچھے گا، نہ سوال کرے گا۔ آج بھی آپ اگر جنت البقیع کے دروازے پر جائیں، کبھی کبھی وہ آپ کو اندر بھی داخل ہونے دیتے ہیں، آپ اندر داخل ہوں، اور وہاں پر وہ جو سپاہی متوع جو جسے کہتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر، آپ ان سے پوچھیں کہ قبریں کس کی ہیں، وہ کہا ہمیں نہیں پتا۔ ان کو پتا ہوتا ہے کس کی قبریں ہیں۔ آپ اس سے کہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ حسن ابن علی کی قبر ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، تاریخ میں ایسا کچھ نہیں ملتا، ہمیں نہیں پتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف لوگوں کے اذہان کو اہل بیت سے دور کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے، کیونکہ لوگ، آپ چلے جائیں افریقہ کے ممالک میں، آپ چلے جائیں ان ممالک میں جو دور دراز جن میں اسلام تھوڑا پہنچا ہے، آپ ان سے اہل بیت کے بارے میں پوچھیں، ان کو نہیں پتا، کیونکہ ان کی تاریخ کو چھپا دیا گیا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس پروگرام بقیع کی ویرانی کب تک، یہ ہمارا ایک احتجاجی پروگرام ہے۔ ہم احتجاج کر رہے ہیں اصل میں 8 شوال کے اس جرم پر کہ جو سعودی حکام نے جنت البقیع کو تباہ کر کے کیا۔ ایک قبر ہے، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ قبریں فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اگر تمہارے عقیدے کے مطابق قبر فائدہ نہیں پہنچاتی تو قبر کوئی نقصان بھی تو نہیں پہنچاتی نا۔ قبر کیا کہہ رہی ہے آپ کو؟ ایک شخص نے اپنے بزرگوں کی، اپنے رہنماؤں کی قبروں پر پھول گرایا کے، یا موم بتی جلا دی، یا کوئی مزار، کوئی قبہ، کوئی چار دیواری، کوئی صندوق بنا دیا، تو اس میں کون سی توحید خطرے میں پڑ جاتی ہے؟ ہر بات میں توحید کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔
ایک قبر پر محبت میں یا عقیدت میں موم بتی جلانے سے یا بلب لگانے سے یا چراغاں کرنے سے یا خوشبو کرنے سے کون سی توحید خطرے میں آ جاتی ہے؟ یا تو انہیں توحید کا نہیں پتہ کہ توحید کیا ہوتی ہے، اور یا یہ مجرم ہیں جو جان بوجھ کے یہ کام کر رہے ہیں۔ چونکہ خدا تو اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے کہ جاؤ اور بقیع میں زیارت کرو۔ حضرت عثمان بن مظعون کے جو پہلے مدفون تھے بقیع کے، کہا کہ جاؤ ان قبر کی زیارت کرو۔ حضرت عثمان بن مظعون کون تھے؟ جلیل القدر صحابی کہ اللہ کے رسول نے اپنا بھائی کہا کرتے تھے۔ ان کی قبر تیار کی، اپنا کرتا دیا، اپنا کرتا ان کے کفن کے ساتھ رکھ دیا، اتنی محبت تھی ان سے۔ تو رسالت مآب کی زندگی میں ہی وفات پا گئے۔ اب اللہ کے حکم سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کا مصداق، وہ رسول کہہ رہا، وہ رسول جا رہا ہے ہر روز قبر کی زیارت کرنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ہی جا رہا ہے، اللہ کی وحی کے بعد ہی جا رہا ہے۔ تو جب اللہ حکم دے رہا ہے اپنے رسول کو کہ جاؤ قبر کی زیارت کر کے آؤ، عثمان بن مظعون کی بھی اور دیگر اصحاب بقیع کی بھی، تو اس کا مطلب ہے یہ سنت رسول ہے، ہمیں بھی جانا چاہیے۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کے ماننے والوں کو ان کی سنت پر عمل کرنے سے روکتے ہیں؟ عجیب بات ہے، نام بھی لیتے ہیں کہ ہم سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، لیکن اسی سنت پر عمل کرنے سے بھی روکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک حدیث ہے، روایت ہے جو طرفین میں پائی جاتی ہے شیعہ سنی کتابوں میں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، یہ ہمارے یہاں بھی ہے، ان کے یہاں بھی ہے۔ لیکن اسی حدیث کا ایک اور ورژن بھی ہے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، جو ہمارے یہاں نہیں ہے، جو برادر اہل سنت کے یہاں ہے۔ وہ کیا ہے؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی۔ ہم مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے، فرض کر لیں کہ یہ دوسرا ورژن بھی اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کی کتاب میں ہی یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو کتاب تو محفوظ ہے، سنت کہاں ہے جو اللہ کے رسول چھوڑ کے گئے؟ کتابوں میں ہے۔ اسی سنت کا ہی ایک حصہ ہے کہ رسول جا کر جنت البقیع کے مدفون لوگوں کو سلام کرتے تھے، ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ تو اگر سنت ہی چھوڑی ہے رسول نے، تو پھر یہ تو بڑی سنتوں میں سے ایک ہے کہ اس کی تو راویہ بھی رسول خدا کی ایک زوجہ ہیں۔ تو اگر رسول اللہ کی زوجہ ایک حدیث کی راویہ ہیں، روایت کر رہی ہیں، ایک عمل کی روایت کر رہی ہیں، اور وہ کتب سنی میں پائی جاتی ہے اور اہل سنت میں پائی جاتی ہے، تو وہ سنت پر عمل کرنا سب کا حق ہونا چاہیے۔ جو اپنے آپ کو خادم الحرمین کہتے ہیں، تو وہ تو خادم کیا ہوئے، وہ تو غاصب الحرم ہیں، جنہوں نے غصب کیا ہوا ہے، بقیع پر جا نہیں سکتے۔ اور یہ بے ضرر قبریں کہ جو نہ کسی کی حکومت کے لیے خطرہ ہیں، نہ کسی کی بادشاہی کے لیے خطرہ ہیں، وہ تو اللہ کی طرف بلانے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ چاہے اصحاب ذی وقار ہوں، اصحاب منتجبین ہوں، مخلصین جو اللہ کے رسول کے صحابی تھے وہ ہوں، یا رسالت مآب کی ازواج ہوں کہ جو رسول اللہ کے ساتھ مخلص رہی تھی وہ ہوں، یا اہل بیت ہوں، یا رسالت مآب کے اور افراد و خانوادے کے جنت المعلیٰ میں آپ کے والدین ہوں، آپ کی زوجہ محترمہ جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہوں، یا دیگر افراد ہوں۔ تو یعنی یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو اصل میں اپنے وجود سے لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ان کی قبروں کے ساتھ دشمنی کرنے کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں کو ان کے وجود سے دشمنی نہیں، اصل دشمنی اللہ کے وجود سے ہے۔ وہ جو یزید نے سر امام حسین کو جب کربلا میں شام میں دیکھا شہادت کے بعد، تو اس بدبخت نے ایک جملہ کہا تھا، وہ تاریخ میں معروف ہے، مشہور ہے وہ جملہ، وہ شعر ہے، اور اس کو پڑھنے سے پہلے میں یہ بیان کر دوں کہ نقل کفر کفر نہ باشد، کہ کسی کے کفریہ جملے کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا۔ اس نے کہا تھا کہ لعبت بنی ہاشم لملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ اس نے کہا تھا کہ یہ بنی ہاشم نے حکومت کے لیے کھیل کھیلا ہے، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا، کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ تو اب وہ شخص
رسالت مآب کے پورے دین کا انکار کر رہا تھا، قرآن کا انکار کر رہا تھا، شریعت کا منکر ہو گیا تھا۔ اسی طرح سے اسی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ جو لوگ آج بقیع کے دشمن ہیں، تباہ کر رہے ہیں، لوگوں کو روک رہے ہیں، تاریخ نہیں بتا رہے، کوئی پوچھے تو اس کو غلط جواب دیتے ہیں، وہ افراد بھی اصل میں یزید کی اسی سوچ کے پیروکار ہیں۔ جب یزید نے یہ کہا تھا کہ اگر آج میرے بدر کے بڑے ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے ان کے بدلے کیسے لیے، آج یہ سعودی بھی دل میں خوش ہو رہے ہوں گے کہ کاش ہمارے بدر کے بڑے ہوتے تو دیکھتے کہ ہم نے بقیع کی قبریں گرا کے کیسے ان سے بدلہ لیا ہے۔ اس وقت امام حسین تھے، یزید نے انہیں شہید کر دیا۔ آج مولا کائنات کے بیٹے، آپ کی زوجہ، آپ کے اصحاب ہیں، انہیں ان کی قبروں کو تباہ کر کے ان لوگوں نے وہ کام شروع کر دیا ہے کہ جو یزید نے اس زمانے میں کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک واضح نمونہ عمل ہے، شریعت محمدی میں جو حلال ہے وہ قیامت تک حلال ہے، اور جو حرام ہے وہ قیامت تک حرام ہے۔ کسی شخص میں یہ جرت اور یہ اختیار نہیں ہے سوائے ائمہ معصومین کے کہ وہ حلال محمد کو حرام کرے یا حرام محمد کو حلال کرے، نہیں ہو سکتا، ابدا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو رسول نے کہا حلال ہے وہ قیامت تک حلال ہے، جو کہا حرام ہے وہ قیامت تک حرام ہے۔ تو ایک عمل خود رسول نے کر کے بتایا کہ یہ حلال ہے، ایک عمل خود رسول نے بقیع میں جا کے بار بار بتایا کہ یہ حلال ہے، یہ مستحب ہے۔ جو کام رسول کرتے ہیں وہ مستحب ہوتا ہے، سنت بن جاتا ہے، نہ کہ صرف مباح، نہ کہ صرف جائز، بلکہ مستحب۔ پھر اس کی تاکید کی گئی، اتنا بڑا مستحب کام، اتنا بڑا حلال کام، اور بعد میں کچھ مال حرام پہ پلنے والے رسول کے ملک پہ قبضہ کرتے ہیں اور رسول کے حلال کو حرام کر دیتے ہیں۔ رسالت مآب جا کے حلال کام کر رہے ہیں اور یہ ان کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو ہم مزید گفتگو اس پروگرام میں اسی والے سے کل بھی کریں گے، لیکن آج ہمارا یہ سوال عالم اسلام سے ہے کہ آخر کیوں بقیع کو ویران کیا گیا اور یہ ویرانی کب تک رہے گی؟ ہمیں اس ویرانی کو ختم کرنا چاہیے، بقیع کی دوبارہ تعمیر کے لیے دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، حد اقل اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے، تاکہ جب قیامت کا دن ہو اور کوئی پوچھا جائے ہم سے کہ تم نے کیا کیا تھا بقیع کی ویرانی کے لیے، تو ہم کم سے کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے طریقے سے آواز بلند کی تھی۔ آج نہیں تو شاید سال دو سال کے بعد یہ ہماری آواز کی جگہ پر پہنچ جائے اور اس کا اثر ہو۔ مزید اس حوالے سے گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ کل اور پرسوں 2 دن مزید ہوگی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ امام حسین چینل 4 اردو زبان میں 24 گھنٹے فیس بک، یوٹیوب، ان کی اپنی ویب سائٹ اور دیگر چینلز جو ہیں اس پر یہ براہ راست چل رہا ہوتا ہے۔ آپ اس کی ویب سائٹ پر جا کے تفاصیل دیکھ سکتے ہیں، واٹس ایپ وغیرہ پر بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی تجاویز اور مشورے ان کو دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی پروگرام بقیع کی ویرانی کب تک میں کل دوبارہ میں آپ کی خدمت میں کربلائے معلیٰ سے صبح 11 بجے یہاں کے معیاری وقت کے مطابق حاضر خدمت ہوں گا۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے تاکہ ہم امام کی قیادت میں جا کر جنت البقیع کی تعمیر کو دوبارہ انشاءاللہ انجام دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔